मोमिन का आईना है। भाइयों, हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अल्लाह तबारक व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई जगह मकामात पर जगहों पर मिसालों का इस्तेमाल किया। मुतअद्दिद मकामात ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालों का इस्तेमाल किया ताकि सामिईन को, मुखातिबीन को, सामियात को अपनी बात उनके दिलों में, उनके दिमागों में पेवस्त कर दे, उनके जहन नशीन कर दे, उनके दिमागों पर नक्श कर दे बातों को। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में मुतअद्दिद जगहों पर मिसालों का इस्तेमाल किया। पहले चंद मिसालें मैं आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद आईने में क्या क्या सिफात पाए जाते हैं और किन सिफात को एक मोमिन को अपनाना चाहिए, उसकी मैं खुलासा, उसकी वजाहत करूंगा। भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की मिसाल देते हुए सूरह हदीद में फरमाया कि वअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहू, कि जान लो कि दुनियावी जिंदगी लहू लइब है, खेल तमाशा है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों, मुशरिकों को दुनिया की मिसाल लहू लइब से समझाई, तशबीह देते हुए। मुनाफिकीन की मिसाल देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। कि अल्लाह ताला ने कहा कि यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम, करीब है कि अल्लाह तबारक व तआला बिजली उनके आंखों को छीन ले, उनकी बसारत को छीन ले, उचक ले। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह, जब रोशनी करते हैं तो ये सारे लोग चलने फिरने लगते हैं, और जब वो तारीकी करती है तो ये ठहर जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, अगर अल्लाह चाहता तो इनकी बसारत, इनकी आंखें, इनकी समात और इनकी कान ले चल जाता, इनको खत्म कर देता इनकी जसामत से। और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। और अरबी जबान का एक मक़ूला है कि अल मक़ालु यत्तज़हु बिल मिसाल, कि जब भी कलाम और गुफ्तगू में मिसाल दी जाए तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में लोगों को समझाने के लिए मुतअद्दिद जगहों पर एक मोमिन का दूसरे मोमिन के साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए, हदीस में बताया कि अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, कि मोमिन मोमिन का आईना है। एक और हदीस में फरमाया कि अल मुमिनु मिरआतु अखी, कि मोमिन अपने भाई का आईना है। एक और जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन को दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत के मानिंद करार दिया, कि जिस तरह ईंटों से मिलकर एक इमारत बनती है, इसी तरह मोमिनों से मिलकर एक समाज तश्कील पाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा, कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत के मानिंद है जो एक दूसरे को तक़वियत और ताकत पहुंचाता है। भाइयों, एक और जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों का आपस में क्या रिश्ता और ताल्लुक होना चाहिए, मोमिनों को एक मुकम्मल जिस्म का मजमुआ करार दिया, कि जिस तरह तमाम आज़ा से मिलकर एक मुकम्मल इंसान का ढांचा बनता है, एक जिस्म बनता है, और जब इंसान के किसी एक आज़ू को तकलीफ लाहक होती है तो इंसान का सारा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करने लगता है, उसको समझता है कि कहाँ मुझे तकलीफ हो रही है। उसके पैर में अगर दर्द है तो उसकी आंखें रोती है, उसके हाथ में दर्द है तो सारा जिस्म, सारा उसका दिमाग परेशान होता है, सारा जिस्म उसका मुतासिर होता है। एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मिसालों में एक मोमिन को इमारत के मानिंद एक जगह मिसाल दिया, एक जगह मुकम्मल जिस्म का मजमुआ करार दिया, तो एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन को दूसरे मोमिन के लिए आईने के मानिंद करार दिया। भाइयों, आइए जानेंगे कि आईने की क्या सिफात। देखिए, उमूमी तौर पर हम घर बनाते हैं, घर तामीर करते हैं, घर में हम बहुत सारी चीजें लाते हैं, लेकिन कोई चीज लाए न लाए, लेकिन इंसान जरूर बजरूर आईना जरूर लाता है। अगर आईना उसके घर में हो ना हो, लेकिन आज मौजूद मोबाइल फोन में कैमरे के जरिए आईने की जरूरत पूरी कर ली जा रही है। भाइयों, देखिए, आईने का और घर का ताल्लुक लाजिम मलजूम है। इंसान दिन में 10 मरतबा आईने में देखता है,
لیکن عبرت نہیں پکڑتا, سمجھتا نہیں کہ کیا معاملہ ہے. آئینہ ہم دیکھتے ہیں انسان ہر چیز میں غور و تدبر کرنا چاہیے. علماء محدثین اس میں غور و تدبر و تفکر کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے ہم یہاں پر ٹھہرے ہیں کہ آئینے کے کیا صفات پائے جاتے ہیں. علماء نے بڑے قیمتی اوصاف اس میں بیان کیے ہیں, بڑے باریک نقطے علماء نے بیان کیے کہ بھائیوں دیکھیے یہ حدیث المؤمن مرآت المؤمن, یہ حدیث جوامع الکلم ہے. جوامع الکلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو مختصر ہوا کرتی تھی, لیکن معنی کے اعتبار سے, مفاہیم کے اعتبار سے, مطالب کے اعتبار سے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. دیکھیے آئیے ہم جانیں گے کہ آئینے میں کیا کیا صفات پائے جاتے ہیں اور کن صفات کو ایک مومن کو اپنانا ہے. بھائیوں سب سے پہلے جب بھی ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اپنے چہرے پر کوئی گندگی پلیدگی دیکھتے ہیں تو ہم گوارا نہیں کرتے کہ اس کو ایسے ہی اپنے چہرے پر گندگی اور غلاظت کو لے کر پھرتا رہے, بلکہ فوراً ہم اس کو اپنے چہرے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے اندر کوئی خامی, کوئی غلطی دیکھے تو اس کی خامی کو اپنی خامی سمجھتے ہوئے, اس کی غلطی کو اپنی غلطی سمجھتے ہوئے, اسے اپنا آئینہ سمجھتے ہوئے اس سے غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح آئینے کی دوسری صفت یہ ہے کہ آئینے کے سامنے کوئی بادشاہ وقت کھڑا ہو, کوئی گداگر فقیر کھڑا ہو, کوئی امیر ہو کہ غریب ہو, چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, آئینہ بے خوف و قطر حقیقت کا اظہار کر دیتا ہے. کہتا ہے دیکھو تمہارے چہرے پر فلاں فلاں گندگی ہے, بادشاہ ہو کہ امیر ہو, چھوٹا ہو کہ غریب ہو, امیر ہو کہ غریب ہو, چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, آئینہ حقیقت کا اظہار کرتا ہے, ڈرتا نہیں. اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ بے باک و بے خوف ہو کر حقیقت کا اظہار کرنا چاہیے. کسی بڑے سے متاثر ہو کر, کسی اپنے استاد سے یا اپنے بڑے بھائی سے یا اپنے باس سے, ان سے غلطیوں کو دیکھ کر, ان سے برائی کرتا ہوا دیکھ کر خاموش نہیں ہونا چاہیے. ان سے مرغوب ہو کر, خوف زدہ ہو کر, ڈر کر اور گھبرا کر انہیں معصیت کی, گناہ کرنے کی آزادی نہیں دینی چاہیے. بھائیوں اسی طرح آئینے کی ایک تیسری صفت یہ ہے کہ آئینے کی تیسری صفت یہ ہے کہ آئینہ اپنی دل کی بات منہ پر کہہ دیتا ہے. دل کی بات منہ پر کہہ دیتا ہے. آئینہ اپنی آپ کو آپ کی غلطیاں دکھانے کے بعد اپنے دل و دماغ میں نہیں رکھتا. بس آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آئینہ آپ کو آپ کی تصویر دکھا دیتا ہے, صرف آپ کو آپ کی تصویر دکھا دیتا ہے اور آپ کے لوٹ جانے کے بعد آپ کی تصویر کو مٹا بھی دیتا ہے. آئینہ آپ کی تصویر کو صرف آپ کو دکھاتا ہے. اور اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی بھائی کی اصلاح کرنے کے بعد اس کے تعلق سے اپنے دل و دماغ میں, اپنے دل میں, اپنے دماغ میں کجی, غلاظت, گندگی, حسد, کینہ, کپٹ نہ رکھے. بھائیوں دیکھیے آئینے کی ایک چوتھی صفت یہ ہے کہ آئینہ آپ میں جو کچھ پائی جاتی ہے بغیر افراط و تفریط کے, بغیر مبالغے کے, بغیر زیادتی کے, بغیر کمی بیشی کے, اچھائیاں اور برائیاں دونوں بیان کرتا ہے. دونوں بیان کرتا ہے. آپ میں کیا اچھائیاں پائے جاتے ہیں, آپ میں کیا برائیاں پائی جاتی ہیں, آئینہ دونوں بیان کرتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم جب کسی بچوں کو نصیحت کرتے ہیں یا ہمارے رشتہ دار میں, اعزاء و اقارب میں ہم اپنے بچوں کو, اپنے بھتیجوں کو نصیحت کرتے ہیں یا گلی کوچوں کے کوئی بچوں کو نصیحت کرتے وقت ان کے صرف برائیاں ہی برائیاں بیان کرتے ہیں, ان کی اچھائیوں کو دبا دیتے ہیں. بھائیوں اگر ہم اس آئینے کی صفت کو اپنا لے اور کہیں کہ دیکھو میاں تمہارے اندر فلاں اچھائیاں پائی جاتی ہیں, فلاں بھلائیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں, فلاں فلاں نیک اعمال تم کرتے ہو, لہٰذا تمہارے اندر فلاں خامیاں بھی پائی جاتی ہیں, فلاں کوتاہیاں ہیں, تم اس کو درست کر لو, ان خامیوں کو, ان کوتاہیوں کو تم درست کر لو. ہو سکتا ہے تمہارے اندر انسانیت آ جائے, ہو سکتا ہے تمہارے اندر پارسائیت داخل ہو جائے, ہو سکتا ہے تمہارے اندر ملکیت آ جائے, ہو سکتا ہے تم فرشتہ صفت انسان بن جاؤ. تو انسان کو نصیحت کرتے ہوئے ان کی اچھائیاں اور برائیاں بیان کرنی چاہیے. اچھائیاں بیان کرے, پھر کہے کہ تمہارے اندر فلاں فلاں برائیاں بھی پائی جاتی ہیں, خامیاں بھی پائی جاتی ہیں, لہٰذا تمہارے اندر یہ اچھائیاں ہیں, یہ برائیاں ہیں, اور جب تم ان برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر لو, ہو سکتا ہے تم مکمل انسان بن جاؤ, مکمل انسانیت تمہارے اندر آ جائے. دیکھیے آئینہ ایسا نہیں کرتا کہ آپ کے صرف اچھائیوں کو بتا دے اور برائیوں کو چھپا دے. آئینے کی صفت یہی نہیں. اور نہ آئینہ ایسا کرتا ہے
کہ آپ کے برائیوں کو دکھا دے اور اچھائیوں کو چھپا دے، ایسا بھی نہیں کرتا، بلکہ دو پہلوؤں کو آئینہ ظاہر کرتا ہے، آپ کے دونوں پہلوؤں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو تمہارے اس پہلو میں گندگی لگی ہوئی ہے، لہٰذا تم اس پہلو کو صاف کر لو، اور اس پہلو تو یہ تو ادھر کا پہلو، ادھر سائڈ کا پہلو تمہارا صحیح ہے، لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے۔ آئینہ دو پہلوؤں کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی اصلاح کرتے ہوئے دونوں پہلوؤں کو ذکر کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو سننے کے بعد اس کے دل میں بات بیٹھ جائے کہ میرے تعلق سے ان کے دل میں اچھائیاں بھی ہیں، میرے تعلق سے اچھا بھی سمجھتے ہیں، اچھا گمان بھی کرتے ہیں، لہٰذا چلو میں ان برائیوں کو سدھار لوں، ان خامیوں کو سدھار لوں، ان غلطیوں کی اصلاح کر لوں۔ ہو سکتا ہے انسان جو ہے آپ کی بات اس کے دل میں اثر کر جائے، آپ کی بات اس کے دل میں گھر کر جائے، تو انسان کو، لوگوں کو چاہیے، ایک مصلح شخص کو چاہیے کہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے دونوں پہلوؤں کو ذکر کرے کہ تمہارے اندر فلاں فلاں اچھائیاں ہیں لیکن ان خامیوں کو سدھار لو۔ بھائیو، اسی طرح آئینے کی ایک پانچویں چھٹی صفت یہ ہے کہ آئینے کے اندر آئینہ اس وقت تک آپ کی اصلاح نہیں کرتا جب تک کہ خود پاک نہ ہو جائے۔ غور کریے، دیکھیے کہ جب آئینے پر ڈسٹ ہو، گرد و غبار ہو، آئینہ دھول سے اٹا ہوا ہو، ملا ہوا ہو، تو آئینہ اپنے اندر آپ کا چہرہ نہیں دکھاتا، دکھاتا ہے تو دھندلا دکھاتا ہے، نہ کے برابر، آپ کا بالکل یہ چہرہ نہیں دکھاتا۔ اسی طرح انسان کو اپنی بھائی کی اصلاح کرنے سے پہلے خود کی اصلاح کر لے، انسان کو اپنی بھائی کی اصلاح کرنے سے پہلے خود کی اصلاح کر لے، کیونکہ آئینہ اس وقت تک دوسروں کی اصلاح نہیں کرتا، دوسروں کا چہرہ اپنے اندر نہیں دکھاتا جب تک کہ پاک نہ ہو۔ اور انسان کو چاہیے کہ مصلح کو چاہیے کہ جو انسان کسی شخص کی اصلاح کرنے والا ہے، جس چیز سے اس کو روک رہا ہے، ٹوک رہا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جس چیز سے اسے روک رہا ہے، جس چیز سے اسے ٹوک رہا ہے، پہلے خود اس سے رک جائے، پہلے خود اس سے رک جائے۔ دیکھیے، کسی نے کہا تھا کہ آئینہ جب اٹھایا کرو، آئینہ جب اٹھایا کرو، پہلے خود دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ بھائیوں، آئینے کی ایک صفت یہ ہے کہ آئینے میں انتہا درجے کا صبر و استقلال پایا جاتا ہے۔ آئینے میں انتہا درجے کا صبر و استقلال پایا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ آپ کے خامیوں کو، آپ کے غلطیوں کو جب آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اگر کوئی طیش میں آ جائے، غصے میں آ جائے، آئینے کو دیوار پر یا زمین پر دے مارے، آئینہ ٹکڑا ٹکڑے ہو جاتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ ان ٹکڑوں میں سے کوئی ایک ٹکڑا اٹھائیے اور اپنے چہرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، اس وقت بھی آئینہ آپ کی اصلاح کرتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو بتائے گا کہ آپ میں کیا گن پائے جاتے ہیں، کیا اچھائیاں کیا برائیاں ہیں۔ بھائیوں، اسی طرح ایک مومن، ایک دائی کے اندر بھی وصف ہونا چاہیے کہ وہ مخالفین اس کے کتنے بھی جو ہے اس کے دشمن ہو جائے، مخالفین جس قدر اسے تکالیف پہنچائے، مخالفین اس کو جس قدر زد و کوب کرے، اور اسے رشتہ دار اسے قطع تعلق کیوں نہ کر لے، لیکن وہ اصلاحی مشن سے باز نہ رہے، اصلاحی مشن سے باز نہ رہے اور اپنی اصلاحی مشن کو جاری و ساری رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ دیکھیے، ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کے جانب بھیجا تو کہا ہود علیہ السلام نے، یا قوم اعبدوا الله، اے میری قوم تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لكم من اله غیره، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، افلا تتقون، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ لیکن ان ظالموں، ان کافروں نے کہا، یا قوم، وقال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة، اے ہود ہم تمہیں بیوقوفی میں دیکھتے ہیں، ہم بیوقوف سمجھتے ہیں، تمہیں بیوقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں جھوٹ بولنے والوں میں شمار کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں ہیں، نعوذ باللہ۔ بھائیو، انبیاء ہے، انبیاء سے بڑھ کر دانا کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر دور بینی، دور رس نگاہیں کس کی ہو سکتی ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر فہم و فراست والا کون ہو سکتا ہے؟ اور ان ظالموں، ان کافروں نے انبیاء کو نادان، بیوقوف کہا، انبیاء کو جھوٹا کہا۔ اس کے باوجود ہود علیہ السلام کا دل پارا پارا ہو چکا، ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے
پہنچے لیکن پھر بھی وہ اپنے اصلاحی مشن سے باز نہیں رہے. ان کے دل کو تکلیف پہنچی, ٹھیس پہنچا, لیکن پھر بھی وہ اصلاحی مشن سے باز نہیں رہے. عاجزی, منت, سماجت, گریہ وزاری اور تواضع انکساری کے ساتھ انہوں نے کہا یا قومی لیس بی سفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم, مجھ میں کوئی بیوقوفی نہیں ہے, میں بیوقوف نہیں ہوں جیسے تم کہہ رہے ہو. ولکنی رسول من رب العالمین, یاد رکھو کہ میں اپنے رب اللہ رب العالمین کے جانب سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں, رسول ہوں, قاصد ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین, کہ میرا کام تو اپنے رب کے جانب سے پیغامات کو پہنچا دینا ہے. وانا لکم ناصح امین, اور میں تمہارا خیر خواہ اور امانت دار ہوں. بھائیو, آئینے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آئینہ آپ کی انسان کی غلطیاں اور ان کی برائیوں کی ٹوہ میں لگا نہیں رہتا. آئینہ انسان کی ٹوہ میں نہیں لگا رہتا کہ دیکھو تمہارے اندر فلاں خامیاں ہیں, دیکھو تمہارے اندر یہ برائیاں ہیں, تمہارے اندر فلاں ہے. آئینہ ٹوہ میں نہیں لگا رہتا, بلکہ جب آپ اصلاح چاہتے ہیں نا, اسی وقت آپ کی اصلاح کرے گا. جائیے, آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تبھی وہ آپ کی اصلاح کرتا ہے, آپ کے پیچھے نہیں لگتا. ایک مومن کو چاہیے کہ وہ بھائی کے ٹوہ میں نہ لگے, انسانوں کے لوگوں کی تجسس نہ کرے, جاسوسی نہ کرے, ان کی ٹوہ میں نہ لگے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کی زندگیوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں, ان کی تجسس کرتے ہیں, ان کی جاسوسی کرتے ہیں, ان کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں, ان کی زندگیوں میں پریشانیوں کا سبب بن جاتے ہیں, ان کے سروں کی پگڑیوں کو چھالتے پھرتے ہیں. دیکھیے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اور کہا گیا هذا فلان تقطر لحيته خمرا. اے عبداللہ ابن مسعود, اے ابن عبداللہ, دیکھو یہ فلاں شخص ہے, اس کی داڑھی سے شراب ٹپکتی ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اسے لے جاؤ, ہم اسے اس وقت سزا نہیں دیں گے, اس کو اس وقت نہیں ماریں گے. کیوں؟ ہم اس کو رنگے ہاتھ تب تک نہیں پکڑیں گے, تب تک نہیں ماریں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا قد نہینا عن التجسس, ہمیں جاسوسی سے روکا گیا, ہم اس کی جاسوسی نہیں کریں گے, اس کی ٹوہ میں نہیں لگیں گے کہ دن میں کیا کرتا ہے, رات میں کیا کرتا ہے, گھر میں کیا کرتا ہے, باہر کیا کرتا ہے, بازار میں کیا کرتا ہے. ہم اس کی ٹوہ میں نہیں لگیں گے. جب اس کو ہم رنگے ہاتھوں پکڑیں گے تبھی اس کو سزا دیں گے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ولا تجسسوا, کہ تم مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو, ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے. بھائیو, علماء نے ولا تجسس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک مفسر کہتے ہیں کہ یہاں پر ظاہری جاسوسی کے ساتھ باطنی جاسوسی بھی مراد ہے. ظاہری جاسوسی ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کے ظاہری طور پر ان کو دیکھنا, ان کی ٹوہ میں لگنا. باطنی جاسوسی سے مراد, ایک مفسر کہتا ہے کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے, کسی آدمی کے لیے حق نہیں بنتا کہ وہ دوسرے آدمی کے موبائل فون کی ہسٹری چیک کرے. بھائیوں, ولا تجسس, جاسوسی میں موبائل فون کی ہسٹری ہے. ہاں, اس سے ان کے والدین مستثنا ہے, ان کے ماں باپ مستثنا ہے, وہ اپنے بچوں کی ہسٹری چیک کر سکتے ہیں, ماں اپنے بچیوں کی ہسٹری چیک کر سکتے ہیں, بڑا بھائی اپنے بھائی کے موبائل فون کی ہسٹری چیک کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئولین میں سے ہے, قیامت کے دن ذمہ داریوں کے تعلق سے پوچھے جانے والوں میں سے ہے. لیکن ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو یہ جائز نہیں ہے, یہ حق نہیں بنتا کہ کسی شخص کے موبائل فون کی ہسٹری چیک کرے, کیونکہ یہ جاسوسی ہے. بھائیوں, اسی طرح آئینے کی ایک سب سے عظیم اور اہم صفت یہ ہے کہ آئینہ آپ کی خامیوں کو صرف آپ ہی کے سامنے بیان کرتا ہے, آپ کے پیٹھ پیچھے کسی سے نہیں کہتا, آپ کے پیٹھ پیچھے کسی سے نہیں کہتا, آپ کے عیوب کو دوسروں کے سامنے, دوسروں کے عیوب کو آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا, اور تنہائی میں آپ کی اصلاح کرتا ہے, تنہائی میں آپ کی اصلاح کرتا ہے. ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی بھائی کی اصلاح کرتے ہوئے تنہائی کو اختیار کرے. علی رؤوس الاشہاد, لوگوں کے سامنے اسے بے عزت کر کے رسوا نہ کرے. کیوں؟ اس سے اپنے بھائی کی دل آزاری ہوتی ہے, اس کے دل کو ٹھیس پہنچتا ہے, اور سال ہاں سال کی رشتہ داریاں پلوں میں ٹوٹ سکتی ہے, دوستیاں کٹ سکتی ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ بھائیوں, تلوار کا زخم پھر بھی بھر جاتا ہے لیکن زبان کا دیا زخم کبھی بھرتا نہیں. عربی شاعر کا ایک حکیمانہ قول ہے کہ کلم اللسانی انکا من کلم السنان, کہ زبان کا جملہ تلوار کے حملے سے زیادہ سخت ہوتا ہے. بھائیوں دیکھیے, قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ
قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ المؤمن یستر وینصح والفاجر یہتک ویعیر، کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن اصلاح کرتے ہوئے رازدارانہ طور پر نصیحت کرتا ہے، اور فاجر کمینے اور ذلیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بے عزت کر کے رسوا کرتے ہیں۔ لہذا معلوم کیا ہوا؟ ہمیں معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر کوئی تنہائی میں ہماری اصلاح کرتا ہے، تنہائی میں ہماری اصلاح کرتا ہے، تو سمجھیے کہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا بھلا چاہنے والا ہے، ہمارا مصلح ہے۔ لیکن لوگوں کے سامنے کوئی ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمارے خابیوں کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا خیر خواہ ہو، تمہارا بھلا، تمہاری بھلائی چاہتا ہو، تو سمجھیے ہمارا خیر خواہ نہیں ہے بلکہ ہمارا برا چاہنے والا ہے، ہمارا مصلح نہیں ہے، ہمارا مفسد ہے، ہمارے تعلق سے فساد رکھنے والا ہے، فساد بگاڑ پیدا کرنے والا ہے، حسد رکھنے والا ہے۔ اور تیسرے قسم کا شخص ہوتا ہے کہ ہماری برائیاں کرتے ہوئے دیکھتا ہے، خامیاں غلطیاں کرتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن خاموشی اختیار کرتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ جب کہا جائے بھائی تم سدھارتے کیوں نہ ہو، تم روکتے کیوں نہیں، تو کہتا ہے کہ میں ان کا دوست ہوں، میں ان کا ساتھی ہوں، میں ان کا دوست ہوں، کیسے روکوں، وہ برا مان جائیں گے۔ بھائیوں، یہ تمہارا دوست نہیں ہے، یہ تمہارا ساتھی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں تمہارا چاپلوس ہے، یہ چاپلوس ہے۔ حارث المحاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم ان من نصحك فقد احبك ومن داهنك فقد غشك، کہ جان لو جو تمہاری خیر خواہی کر رہا ہے، تمہیں نصیحت کر رہا ہے، فما اعلم ان من نصحك فقد احبك، اس نے تم سے محبت کی، تحقیق کہ اس نے تم سے محبت کیا، اور جو تمہاری برائیوں کو دیکھنے کے بعد خاموش رہتا ہے، ومن داهنك فقد غشك، وہ تمہارا چاپلوس ہے جو تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ بھائیوں، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے عیوب کو بیان کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری برائیاں تو چھپی ہوئی ہے، ہم نے جو ماضی میں کیا، ہماری برائیوں کو چھالنے والا کون، ہمارے برائیوں کو پہلانے والا کون؟ ہمارے برائیاں تو چھپے ہوئے ہیں، ہمارے برائیوں کے تعلق سے، ہمارے ماضی کے تعلق سے کسی کو معلوم نہیں۔ ہم لوگوں کے اس غلط فہمی میں لے کر لوگوں کے برائیوں کو چھالتے پھرتے ہیں۔ لیکن شیخ الاسلام ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا کہ وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا نَشَرْتَ عُيُوبَ أَخِيكَ وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا نَشَرْتَ عُيُوبَ أَخِيكَ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُسَلِّطُ مَن يَنشُرُ عُيُوبَكَ جَزَاءً وِفَاقًا، کہ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو اگر تم نے اپنے بھائی کی برائیوں کو چھالتے پھرو گے، اپنے بھائیوں کے عیوب کو ظاہر کرتے پھرو گے، کہ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُسَلِّطُ مَن يَنشُرُ عُيُوبَكَ، کہ قریب اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے شخص کو تم پر مسلط کرے گا جو تمہارے برائیوں کو پہلاتا رہے گا، تمہارے برائیوں کو پہلاتا رہے گا، جزاء وفاقا، اور یاد رکھو کہ بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ لہذا ہمیشہ یہ کہ ہم لوگوں کے برائیوں کو چھالنے سے پہلے، کسی کی غیبت کرنے سے پہلے، کسی کے خامیوں کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے اس کے پیٹ پیچھے ظاہر کرنے سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھو ہمارے ماضی میں بھی اتنے گناہیں ہیں، ہماری خطائیں اتنی ہیں، کہیں ہمارے خطاؤں کا بھانڈا نہ پھٹ جائے، ہماری خطاؤں کا مٹکا نہ ٹوٹ جائے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھائیو، خلاصہ یہ ہے کہ انسان آئینہ نہ ہوتا تو کبھی اپنے چہرے کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ جس طرح انسان کی پہچانیاں، اپنی شناسائی آئینے میں ہے، آئینے کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اسی طرح ایک مومن کے اعمال کی اصلاح دوسرے مومن کے ساتھ ضروری ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ اگر آئینہ نہ ہوتا تو انسان اپنے آپ کو نہ پہچان سکتا تھا، اسی طرح ایک مومن نہ ہوتا تو دوسرا مومن اپنے اعمال اور اپنی شخصیت کو نہ پہچانتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمارے اندر حقیقی معنوں میں ایک مومن کی صفت اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔